उलमा से पूछो, मौलवियों से पूछो, मुझसे भी पूछो। अगर मैं हक कहूँ तो लो, और अगर मैं गलत कहूँ तो मेरे मुंह पे उसको मार दो। ऐसा थोड़ा है कि अहले हदीस का इमाम है, नहीं। जब तक वो मेहराब में है, इमाम है, बाहर चले गए आम जनता है। मेरे नबी रोडों पे चलते थे, बच्चे भी पूछते थे, औरतें भी सवाल किया करते थे। लेकिन आजकल के मस्जिदों के अंदर जितने भी ये सुन्नी पुन्नी के जितने भी मसाजिद हैं, बाकायदा लिखा रहता है वहाँ पर कि अगर इमाम से पूछना है तो सदर की इजाज़त लेना। मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कोई भी आदमी पूछे, मैंने कहा किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आओ अल्लाह के बंदो, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ। अगर मेरे सीने पे नहीं है, कुरान खोलेंगे, हदीस खोलेंगे और हदीस की रोशनी में चलेंगे। ये है अहले हदीस का वसूल और मनहज। यहाँ पर किसी बड़े की बात नहीं चलती, यहाँ किसी छोटे को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, यहाँ पर किसी की बगलगिरी नहीं की जाती, यहाँ पर किसी की मुक़ल्लिद बन करके पीछे पीछे पोंछते हुए चलने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे मैदान पे आओ, हक है ले लो, चलते रहो, बस यही इसका नज़रिया है, यही इसका दस्तूर है मेरे भाइयों। इसलिए, और यहाँ पर कोई रेडीमेड बनी बनाई दस्तूर नहीं है, यहाँ पर इसीलिए काल अल्लाह और काल रसूल, बस यही दो चीज़ें हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नद्दरल्लाहु अमरन समिया मिन्ना हदीसन फ़हफ़िज़हु हत्ता यबलुग़ह। मेरे इस्लामी भाइयों, अभी मैंने आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस में से एक छोटी सी आयत करीमा का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश की है, और अहादीस तय्यबा में से एक छोटी सी हदीस। इस मुनासिबत से आज की इस खुतबा जुमा के अंदर मुझे जिस चीज़ के ऊपर बोलने का मुकल्लफ़ करार दिया है वो है अहले हदीस की तारीख़। अहले हदीस की तारीख़, और क्या हम सच में अहले हदीस हैं, ये इसमें दो जुज़ हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने अहले हदीस की तारीख़, उसकी बुनियादी पॉइंट्स और अहले हदीस कौन कौन कहा करते थे
ائمہ میں سے کس نے اہل حدیث جو اپنے اندر رکھا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے اور سکھا کرتے تھے، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار جو بھی اس منبر رسول سے باتیں پیش کی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے اور آپ تک ان ساری باتوں کو صحیح صحیح پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرما، تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور خواتین، یہ بات حقیقت ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اہل حدیث یہ دو لفظوں کا مرکب ہیں، ایک ہے اہل اور دوسرا ہے حدیث، تو دونوں کو ہم یکجا کر کے بولتے ہیں تو بنتا ہے اہل حدیث۔ اگر ہم الگ کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ ایک اہل، دوسرا ہو جائے گا حدیث، دونوں کو ملائیں تو کیا ہو جائے گا؟ اہل حدیث۔ جی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کہتے کسے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، امر، تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھی طریقے سے سنیے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو آپ نے اپنی زبان سے کہا ہو، آپ نے اپنے ہاتھ پیر سے کیا ہو، آپ کے سامنے کوئی کام انجام دیا گیا ہو اور آپ نے اس کو روکا نہیں ہو، وہ سب کے سب حدیث ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب کے سب حدیث ہیں۔ جی ہاں، اب ایک تو اہل کہ مطلب ہوتا ہے اس کا میننگ والا، اور حدیث کا میننگ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں۔ اب دونوں کا ترجمہ ہم سمجھیں گے، اہل حدیث، حدیث والے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جب مولوی صاحب بیان کر دیے حدیث والے تو حقیقت میں حدیث انہی لوگوں کا ہے، یہ سمجھ بیٹھیں گے۔ ویسے دنیا کے اندر جتنے بھی جو اپنے دماغ کو خراب کیے پھرتے ہیں، اپنے دماغ کو لاک کر دیے ہیں، لاک، قید کر دیے ہیں اپنے دماغ کو، جہاں پر بھی حدیث کی بات سنتے ہیں وہ یہی نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے، بس ختم، اب اس سے آگے جانا نہیں، اس کی سپیڈ ختم، اس کا دماغ میں جو لاک پاور ہے وہ لاک ہو گیا، اب اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن میں آپ کو اس سے آگے لے چلنے کی کوشش کروں گا کہ آپ آگے آئیں، آگے بڑھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو یہ دونوں لفظ ملاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ اہل حدیث، یعنی قرآن حدیث والے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر، کئی جگہوں پر پورے قرآن آپ کھنگالیں گے تو حدیث کا لفظ ملے گا، ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر حدیث کا لفظ ملے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعہ کے خطبہ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں۔ ہر امام، ہر ائمہ جمعہ کے دن یا کسی بھی مجلس میں جب کوئی خطبہ پیش کرتے ہیں، کوئی وعظ پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ ابھی بھی آپ نے سنا ہے
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے بندوں سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ کیا کہا؟ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ تو بھیا آپ کو تو اہل حدیث کہنا ہی پڑے گا، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ کوئی خراب نام بھی نہیں ہے۔ آپ کو میں صحابہ تک لے کے چلتا ہوں انشاءاللہ۔ آئیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ کے اندر ہر جمعہ میں منبر رسول سے کہا کرتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حدیث، قرآن کو حدیث کہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پوشیدہ بات کہی، حدیث کے مطلب یہاں بات، حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج میں سے کوئی خفیہ، کوئی راز کی بات کہی، حدیث کا لفظ بیان فرمایا۔ سورہ تحریم اٹھا کر کے دیکھو آیت نمبر 3 میں۔ میرے بھائیو، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ بیان فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ارے اس سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس حدیث سے سچا اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حدیث کا لفظ فرمایا ہے، اور حدیث کی لفظ کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں کو، حدیث کی بات سن کر کے بچھڑنا نہیں، اور سنتے ہی اپنے اندر ایک قسم کی بے چینی نہیں پیدا کرنا۔ کیوں؟ یہ قرآن سے میچ ہے، اس کا قرآن سے لنک ہے، قرآن سے اس کا کنیکشن ہے، حدیث کا لفظ۔ اور ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میرے خیال سے جمعہ کے دن ہر مسلمان مومن مرد مسجد میں آنے والے پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آئندہ جمعہ سے ضرور پڑھا کیجئے گا۔ دجال کے فتنے سے بچو گے، دجال کے فتنے سے اللہ بچائے گا۔ دجال معلوم ہے کہ نہیں؟ دجال کے فتنوں سے بچو گے، اللہ بچائے گا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ جی، اللہ رب العالمین نے نبی کو کہا، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اگر اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے حدیثہ، حدیثہ کا لفظ بیان فرمایا ہے۔ جی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، رب العالمین نے فرمایا ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، کیا ابراہیم علیہ السلام کی خبریں ان کے پاس نہیں آئے ہیں؟ ان کی حدیثیں ان کے پاس نہیں آئے ہیں؟ حدیث کا لفظ بیان فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد کس پر تم ایمان لاؤ گے؟ قرآن کو اللہ رب العالمین نے حدیث کہا ہے، کئی جگہ پر حدیث کا لفظ بیان فرمایا ہے، ایک نہیں دو نہیں، آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں گے کئی جگہ پر حدیث کا لفظ بیان فرمایا۔ جو میں نے آپ کے سامنے خود کئی ساری دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ لوگ سرچ کرنے والے ہو، دماغ کو خرچ کرو اس پر،
جس پر آپ کو حدیث کا لفظ ملے آپ سرچ کرو حدیث کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں ہے، آپ کو سیریل سے بتا دیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کا لفظ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک نہیں انیک جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں اور بچوں، اہل حدیث، لفظ اہل حدیث یہ بڑا پیارا نام ہے، قرآن سے حدیث سے میچ ہونے والا نام ہے، اور یہ کسی کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ آسمانی نام ہے، آسمان سے جسے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن کے اندر کئی جگہ پر حدیث کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اب سوچو کہاں کہاں چھوڑو گے، کن کن چیزوں کو چھوڑو گے، کن کن آیتوں کو چھوڑو گے، مار ہو جائے گا، دنیاوی مار، اخروی مار۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حدیث کے بارے میں کتنی بہترین دعائیں دی ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دل میں ممتا اور محبت پیدا کرو، صرف سن کر کے ایک دم پیچھے نہیں ہٹ جانا، آپ کے اندر بے چینی، نفرت اور عداوت نہیں پیدا کرنا، اللہ کے واسطے بڑی ہی پیار اور بڑی ہی والہانہ انداز میں بتا رہا ہوں، سوچو، اس کو سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کا لفظ آ رہا، دیکھیے کیا فرمایا، نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ویسے لوگوں کو ہرا بھرا رکھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہرا بھرا رکھے، خوش رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا، جس نے میری حدیث کو سنا، جی ہاں، سمع حدیثا منا، جس نے مجھ سے میری حدیث کو سنا، فحفظہ، اور اس کو حفظ بھی کیا، اس کو یاد بھی کیا۔ حدیث کو یاد کرنا پتہ ہے آپ کو، اللہ اکبر، حدیث کو یاد کرنا چاہیے، ایک نہیں، دو نہیں، کئی احادیث کو یاد کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر کے بخار آتا ہے نا، کہتے آتی بخار اس کو جس کو آتا نہیں بخاری، آتی بخار اس کو جس کو آتا نہیں بخاری، بخاری جس کو نہیں آتی اس کو بخار آتا ہے۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک نہیں لاکھوں کی حدیثوں کو انہوں نے اپنے سینے کے اندر حفظ کر کے رکھا تھا، لاکھوں کی حدیثوں کو۔ جی ہاں، کتنے لوگوں نے کوفہ کے اور دیگر جگہوں کے لوگوں نے ٹیسٹ بھی کیا، لیکن الحمدللہ سارے لوگوں کو ایک طرف سے جواب دیتے گئے، ان کی بات بھی کہا اور اپنی بات بھی، اور حدیث صحیح حدیث کیا ہے اس کو بھی رکھا۔ تو اللہ کے نبی سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی حدیث کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے، اور صرف یاد کر کے اپنے جگہ پہ اسٹاک کر کے نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طریقے سے دوسروں تک وہ پارسل بھی کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے۔ اس لیے دین کا چین سسٹم کیسے ہے، آپ کے پاس کوئی علم آ گیا، آپ کے پاس کوئی بات آ گئی، تو اس بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ کہیں کہ مولوی پہنچا دیں گے، حافظ صاحب پہنچا دیں گے، فلاں صاحب، نہیں، آپ نے جو بات سنی ہے آپ کے اوپر حق بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، دوسری حدیث آپ نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے میری امت میں سے جس نے 40 حدیثوں کو حفظ کیا، 40 حدیثوں کو حفظ کیا، 40 حدیث، اللہ اکبر، کتنی بڑی ذمہ داری کی بات بتائی گئی ہے۔ 40 حدیثوں کو جس نے یاد کیا، حفظ کیا، فی امر دینہا، جو دین کے معاملہ میں سے ہو، دین کے کاموں میں سے ہو، دینی امور میں سے ہو، ان 40 حدیثوں کو اس نے حفظ کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لہ یوم القیامت شافعا شہیدا، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ کہا کہ اس کو فقیہ کہا گیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نبی سفارش کریں گے اور اس کے ایمان کی بھی گواہی دیں گے، اس کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ میرے بھائیو، دنیا میں تو بہت ساری چیزیں یاد کیے ہو، بہت ساری چیزیں یاد رکھے ہو، لیکن اگر حدیث یاد کرو گے، حدیث حفظ کرو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی بھی دیں گے اور اس کے ایمان کی گواہی اور اس کی شفاعت بھی کریں گے۔ تو حدیثوں کو بھی یاد کرنے کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں کیوں نہ ہو، چھوٹی چھوٹی۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سند یاد کرو، میں یہ نہیں کہتا آپ پورے متن یاد کرو، لیکن جو امر دین میں سے ہو، دین کے کاموں میں سے ہو۔ اگر کوئی آدمی کہے بھائی آپ کے پاس کتنے حدیثیں یاد ہیں، کوئی نہیں بتا سکتے۔ کتنے سارے ایسے ہیں دنیا کے اندر الحمدللہ علماء کرام، سینکڑوں حدیثوں یاد ہے ماشاءاللہ العزیز۔ جی ہاں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حدیث کا لفظ بیان فرمایا اور حدیث کی یاد کرنے کی اس کی فضیلت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، یاد رکھیے اہل حدیث کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں، کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ اہل حدیث کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ ایک تو کیا ہے، یہ محمدی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ محمدی کہلاتے ہیں، جی، ان کو محمدی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، ان کو سلفی بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ہے فَجَعَلْنَا ہم سلفوں وَمَثْلًا لِلْآخِرِينَ۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر عربی ٹیکسٹ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلف یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنا دیا ہے، تو سلفی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ اہل الحدیث بھی کہلاتے ہیں۔ اہل حدیث اہل اثر بھی کہلاتے ہیں۔ کئی معنوں میں کئی طرح سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اہل حدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، محمدی، سلفی۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں سارے مسلمان سلفی، اور سلفی سلفیت سے ہیں، اور سلفیت سلف صالحین، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اہل حدیث صرف ایک نام نہیں، اہل حدیث کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں، کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر مومنوں کو کئی طریقے سے یاد کیا ہے، کہا ہوا سماکم المسلمین، یہ مسلمان بھی ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کو ساجدین کہا ہے، اس کو قانتین کہا ہے، اس کو مومنین کہا ہے، اس کو صابرین کہا ہے، کئی طریقے سے۔ یعنی یہ مومن جو ہیں کئی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور مسلمانوں اور ساتھیوں، یہ حقیقت ہے، اور یہ اس کے ایک اصول اور طریقہ میں سے رہا ہے جس سے یہ لوگ سلف صالحین کے طرز پر، سلف صالحین کی سیرت پر اور تاریخ پر یہ چلتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب اہل حدیث آخر کون کون صحابہ کرام کہا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا، یہ تاریخ 100 سال 200 سال کی نہیں ہے، میں ایک بڑی لمبی تاریخ بتانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ایک روایت میں راوی کو شک ہے کہ 2 مرتبہ یلونہم کہا تھا یا 3 مرتبہ کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا تھا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ ہے، اس کے پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ مطلب نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلام بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
اس زمین پر، اس خطہ ارض پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابی میں سے وہ آخری صحابی ہیں جو 110 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے تھے، جن کا نام حضرت ابو طفیل ہیں، حضرت طفیل ہیں رضی اللہ عنہ، جو 110 ہجری تک اس زمانے میں صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے والے تھے، دوسرا کسی کے کوئی دال نہیں گلتی تھی، کسی کی زبان ہلتی نہیں تھی۔ 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 180 ہجری تک تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہماری تاریخ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابو بکر بن داؤد یہ سجستان کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ سجستانی تھے، سجستان کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا، ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کس کو؟ صاحب الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قربان جائیے۔ پتہ ہے آپ کو، میں نے کئی مرتبہ تقریر میں کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت صحابی ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 5374 حدیثوں کا حافظ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 5374 حدیثوں کا حافظ۔ پتہ ہے ہمارے دانت ہل جائیں گے، زندگی لگا دیں گے، لیکن 5 سے 10 حدیثیں یاد ہونا، مردہ نانی قبر کے نانی یاد آ جاتی۔ اللہ اکبر، 5374 حدیثوں کا حافظ حضرت ابو بکر بن ابو داؤد، وہ کہتے ہیں وہ سجستان کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کو، وہ گندمی کلر کے تھے، گیہوں کے کلر کے تھے، داڑھی ماشاءاللہ بڑی گھنی داڑھی تھی، بڑی گھنی داڑھی تھی، اور اسی طریقے سے بڑے ہی نرالے شخصیات میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اس دنیا کے اندر پہلا اہل حدیث ہوں، کان اول حدیث، کہا گیا سب سے پہلا اہل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں پہلا اہل حدیث ہوں۔ یہ کون بیان دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر بن ابی داؤد، سجستان کے رہنے والے تھے۔ پتہ یہ چلتا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث کی تاریخ لکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو نبی سے ڈائریکٹ حدیثوں کو لیا کرتے تھے، تو اس کی کوئی تاریخ 100-200 سال کی نہیں ہے، آج سے 1450 سال پرانی تاریخ ہے جو نبی کے زمانے اور نبی کے صحابہ سے آیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہل حدیث سن کر کے کسی کو الرجی نہیں ہونی چاہیے۔ بس ان کا منہج الگ، ان کا راستہ الگ، اس کی مسئلے الگ، اس کے بیان الگ، اس کے خطبے الگ، اس کے مولوی الگ۔ کہاں جا رہے ہو اللہ کے بندو؟ الگ کر کے تم قرآن اور حدیث کو الگ کر رہے ہو، اہل حدیث پرسن کو الگ نہیں کر رہے ہو۔ تو پتہ یہ چلتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 5500 تک حدیثیں یاد ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اہل حدیث کہا کرتے تھے۔ آئیے اور آپ کے لے کے چلتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، قربان جائیے، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ کون ہیں؟ بتا سکیں گے آپ لوگ؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اب اس سے اور زیادہ پرانی تاریخ کیا ہو سکتی ہے بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے بڑے قریبی رہتے تھے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ شخص، ان کی حفظ حدیث 2260 2260 حدیثیں یاد تھی اس سینے میں، جس کا سینہ خرافات سے بھرا ہوا ہے، جس کا دماغ گوبر اور مٹیوں سے بھرا ہوا ہے، جن کی پوری زندگی کچرے اور شرک اور بدعت، خرافات، واہیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر بڑے بدکے ہوئے
جانوروں کی طرح کرتے. جانور جب بدکتا ہے نا، دیکھو گھوڑا جب بدکتا ہے تو آدمی کو گرا دیتا ہے جی، تو بدکے ہوئے گھوڑوں کی جیسے کرتے ہیں. نہیں دوستو، اس کو ہضم کیجئے، اس کو اپنے حلق سے نیچے اتاریے. 2260 حدیثیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یاد. وہ کہا کرتے تھے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اہل حدیث کے کئی سارے ناموں سے جانے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا کرتے تھے، حدیث والے کہا کرتے تھے وہ. تو پتہ یہ چلا یہ کتنی پرانی تاریخ ہے. اس تاریخ کو کوئی لکھ سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے؟ اس تاریخ کو کوئی لکھ سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے؟ یہ نبی کے زمانے سے ہیں، نبی کے ساتھ تھے. پتہ چلتا ہے اہل حدیث کی تاریخ آج 100-200 سال نہیں ہے، یہ نبی کے صحابہ اور آپ کے سلفیت سے یہاں تک پہنچے. برا نہیں ماننا، یہ حقیقت ہے. اور ایک بھی دلیل کہیں مس ہونے والی نہیں ہے. ساری دلیلوں کی ذمہ داری میرے پاس ہے. کوئی بھی آدمی آ کے پوچھ سکتا ہے. ساری دلیلوں کی دلیلوں کی جو اس کی صفحات میرے پاس ہیں، اس کو پوچھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، دیکھیے یہ کتنی بڑی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے تھے حدیث پڑھتے ہوئے، حدیث کو لکھتے ہوئے یا حدیث کے مجلس میں دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میرے نبی سے میں نے سنا ہے، میرے نبی نے کہا ہے جب ایسے لوگ حدیث پڑھیں اور حدیث کو لکھیں اور حدیث کے مجلس میں بیٹھیں تو ان کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرو. ان کے لیے اپنے دل کو غور سے سنو بھائی. مسجد آتے جمعہ کے دن کیا بولا گیا ہے لے کے جاؤ جی. تقریر کی روانگی نہیں سننا ہے. صرف آج لوگ تقریر کی روانگی سنتے ہیں، کہاں واقعہ، کہاں بابا، کہاں اولیاء، کہاں، بس یہ سب چیزیں نہیں. یہ سب آپ کو سن کے کیا فائدہ ہے؟ یہ سب غلاظتیں سن کے کیا فائدہ ہے؟ حقیقت سنیے، حقیقت داستان سنیے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے نبی سے میں نے سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان، کوئی شبان حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث کو لکھتے ہیں، حدیث کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرو. ایسے لوگوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرو. کشادہ کے مطلب تھوڑا سا پھیلا دو، ان کے لیے محبت پیدا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کیوں؟ اور وہ اپنے آپ کو کیا کہا کرتے تھے؟ وہ بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا کرتے تھے. اہل الحدیث کہا کرتے تھے. کون؟ حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، یہ ہمارے خون پانی کا نہیں ہے. یہ دور اس دور کے لوگ ہیں جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ اکبر. کہا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ تبع تابعین کا زمانہ ہے. اس تاریخ کو کوئی آدمی لکھ سکتا ہے؟ میرے بھائیو، ہماری تاریخ آج اور کل کا نہیں ہے، کسی صاحب نے لکھ دیا ہو، نہیں. یہ تاریخ اہل الحدیث جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس حدیث کے بعد تم کس پر ایمان لاؤ گے؟ کتنی پرانی تاریخ ہے، یہاں سے لے کے نبی تک جا کے پہنچتا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ شخصیات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں بتاؤں آپ کو، تفسیر کے اندر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا. دعا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس بچے کو دین کا فقیہ بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے، یعنی قرآن کا فقیہ بنا دے. اس لیے مفسر میں سے بڑے مفسر ہیں، بڑے تفسیر ہیں. تفسیر مفسرین میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے 3 مرتبہ پورے قرآن الحمد سے لے کر کے آخر تک
مجاہد کہتے ہیں، یہ بھی بڑے مفسر میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 3 بار قرآن مجید کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا، 3 بار پیش کیا، پوری تفسیر کے ساتھ، پوری تفسیر کے ساتھ 3 مرتبہ پیش کیا، اور وہ خود کہتے ہیں میں ایک ایک آیت پر رکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مجاہد کہتے ہیں میں ایک ایک آیت پر رکتا تھا، سوال کر کے، پوچھ کر کے، اس کا پورا ماجرا بیان کر کے اس کے بعد میں آگے بڑھتا تھا، اور 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، پورے 3 بار کیا، پورے قرآن مجید 30 پارے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بڑی آسانی ہے لوگوں کو آسان سے کہہ دینا وہ وہابی ہیں۔ اہل حدیث کا ایک نام کیا دیتے معلوم ہے کہ نہیں؟ وہابی ہیں کہتے ہیں۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، کیا ہم سچ میں اہل حدیث ہے تب میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بڑے آسانی کے ساتھ بولتے ہیں نہیں اس کو سلام نہیں کرو، کیوں؟ مجھے پتا ہے سلام کریں گے تو پھنس جائیں گے جی۔ اس لیے میرے بھائیوں آئیے میں اور آگے لے کے چلتا ہوں، ادھر ادھر کی بات اگر کریں تو بات لمبی ہو جائے گی اور بات ادھوری رہ جائیں گی۔ مختصر کلام یہ ہے کہ حضرت ابو عینہ علیہ الرحمہ، ابو عینہ علیہ الرحمہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث بنایا۔ ہاں حنفی لوگ اب پھنس جائیں گے نا، کہتے ہیں مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث بنایا، کیا کرو گے؟ اب کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ برا نہیں ماننا، حقیقت ہے اس لیے بولنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ خود کہتے ہیں 4 ائمہ اربعہ میں سے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ سن لو میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے احباب ہیں آج بھی اس روئے زمین میں پائے جاتے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے باقاعدہ طور پر ائمہ اربعہ، ائمہ اربعہ میننگ 4 اماموں سے۔ کون؟ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اور یہ 4 جو ہیں، چاروں، امام مالک، یہ 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو بس دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے۔ نبی کو سائڈ میں چھوڑ دیے۔ معلوم ہے آپ کو، یہ اعلان کرتے باقاعدہ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب غلط ہے۔ کسی امام نے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا امام احمد بن حنبل ہو، یا امام مالک ہو، یا امام شافعی علیہ الرحمہ ہو، کسی نے نہیں کہا ہے کہ میری پیروی کرو، میری ہی بات مانو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ دیکھو میری بات، اگر میری بات اور رسول کے بات میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو رسول کی بات حدیث کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا ہے اگر میری بات اور حدیث رسول میں اگر ٹکر ہو جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا، روڈوں پہ نہیں، دیوار کے چپک کے رہ جاتی، اور حدیث کو لے لینا، تم حدیث کو لے لینا۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، تو 4 ائمہ نے حدیث کی طرف ایڈریس کر دیا ہے۔ کس کی طرف؟ حدیث کی طرف ایڈریس کر دیا ہے۔ اس لیے لوگوں، اہل حدیث ہو اور حدیث کے ماننے والوں، حدیث پر چلنے والوں، حدیث کے طریقے پر چلنے والوں، اللہ کے واسطے خوش ہو جاؤ، لیکن عمل کے ذریعہ سے، عمل کے ذریعہ سے، احکامات کے ذریعہ سے، حکم اور قوانین کے ذریعہ سے، انصاف اور عدل کے روشنی میں، اخلاق کے روشنی میں، جو نبی کا وے تھا، نبی کا طریقہ تھا، صحابہ کا جو مشن تھا، اس پر چلو۔ اسی لیے میں اس سے پہلے بھی کہا تھا نا، یہ لوگ خالی جشن مناتے ہیں، مشن پر نہیں چلتے ہیں۔ اور میں لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی جشن منانے کی ضرورت نہیں، مشن پہ چلو۔ 2 لفظ ہے یہ، ایک ہے جشن، جیسے کہ لوگ روڈوں پہ مناتے ہیں، مسجدوں پہ مناتے ہیں، میں بولتا ہوں نہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ یہ نبی کا، صحابہ کا، اہل الحدیث کا، اہل الاثر کا، اور اصحاب الحدیث کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا یہ منہج نہیں تھا، اس کی تاریخ یہ نہیں ہے۔ آپ نبی کے مشن پہ چلو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی کے مشن پہ چلنا ہے۔ یہ جشن مناؤ گے تو جیسے یہود و نصارہ جشن مناتے رہتے کہ نہیں، کھانے کے جشن، رسم کے جشن، روڈوں پہ جشن، مرنے کے جشن، جینے کے جشن، یہ جشن آپ کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ نبی کے مشن پہ چلو جیسا کہ مشن پر چلے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، محدثین اعظام، ائمہ اعظام۔ یہی تو منہج ہے، یہی تو منہج ہے قرآن و حدیث کا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے بتائیے میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں، جسے ہمیں یہ مکلف قرار دیا کہ کچھ لوگوں کو یہ بتایا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ قرآن میں حدیث کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے اور کس لیے آیا ہے، اور حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بارے میں، حدیث یاد کرنے، حدیث پر چلنے، حدیث کا حفظ کرنے، حدیث کے مشن پہ چلنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اور کتنی پیاری دعائیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا حقدار ہم سب کو بننے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آپ کی آمین میں بھی دم خم نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا آمین کہنا، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا حفظ کرنا۔ ابھی کتنے سارے ایسے لوگ ہیں بھائی، اگر امام بھی آپ کے ساتھ ہے اور کسی بول دیے بھائی چلو آپ ذرا نماز پڑھاؤ، آپ کیا نماز پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں مول صاحب مجھے 1.5 ہی آیت یاد ہے، ایک نہیں مجھے 1.5 ہی آیت یاد کرو۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید کی سورتوں کو یاد کرو، ایک ایک نہیں 10 20 50 یاد کرو، پورے 30ویں پارے کو حفظ کر لو۔ کم سے کم اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچو گے تم تو تمہارے سینے میں صورتیں رہیں گی، اللہ میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر کے تیرے قرآن کو حفظ کیا تھا۔ تمہارا ساتھی بنے گا یہ۔ حدیث یاد کرو، قرآن یاد کرو، کہاں کہاں حدیث کا لفظ ہے اس کو دیکھو، سرچ کرو۔ دماغ کو اللہ نے جو دیا ہے نا، یہ دماغ میں جو بھیجا دیا، کیوں کسی کو تقلید، کسی کو مرید بن کر کے، لکیر کا فقیر بن کر کے؟ اللہ کے بندو، یہ اللہ نے آپ کو اس کو قائل نہیں کرا دیا۔ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، خوشبو کو خوشبو کہو، بدبو کو بدبو کہو، ساری چیزیں آپ بس تقلید کی روشنی میں سب ہضم کر دیں؟ نہیں۔ کسی کو برا کہہ دیں، کسی کو باطل کہہ دیں؟ نہیں۔ آپ سرچ کرو، اللہ کے واسطے تحقیق کرو۔ زندگیاں ختم ہو رہی جی۔ آپ کے باپ، آپ کے دادا، ہمارے باپ دادا کہاں چلے گئے؟ دیکھو، کم سے کم ہم سرچ کر کے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے بعد اگر ہم زندگی میں ایک ہی دن اگر عمل کر سکے تو اس ایک دن کے عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ العزیز جنت دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، ایک آدمی آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے جی۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آتے ہیں اور 4 باتیں پوچھیں، 4 باتیں پوچھ کر کے، اور ابھی پوری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سمجھائے بھی نہیں تھے، اور یہ 4 باتیں سن کر کے اور جانے لگے۔ سنو اس بات کو، سن لو، یہ بات بڑی بنیادی بات ہے۔ یہ سن کر کے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات سنے اور ناک سے کچھ بھن بھنانے کی آواز آنے لگی۔ کیا بولے؟ اللہ کی قسم، میں جو میرے نبی بتائے ہیں نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ یہ بات بولتے ہی سن کے جانے لگے۔ کچھ دور گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھو۔ ابھی 4 باتیں نبی نے بیان فرما دی۔ اللہ کی قسم 4 باتوں میں سے کسی پر عمل نہیں کیا تھا، اقرار کر لیا اور کہتے اللہ کی قسم میرے نبی نے جو بیان کر دیے ہیں، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، اس پر میں عمل کروں گا۔ جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اس جنتی آدمی کو، کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ ہم کس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں لوگ جب کسی سیلاب میں پھنستے ہیں تو اس کو ہیلی کاپٹر سے اٹھایا جاتا ہے، اور آپ تو میدان میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ تو کچروں میں پھنسے ہوئے ہیں، پانی میں نہیں، سیلاب میں نہیں، طوفان میں نہیں، آپ اپنے بدعقیدگی کے کچروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں وہاں سے باہر آؤ، باہر آؤ وہاں سے، لوگوں اس بندھن سے باہر آؤ۔ تمہارا دماغ میں جو لاک سسٹم کر دیا ہے اس کو توڑ دو، اور علماء سے پوچھو، مولویوں سے پوچھو، مجھ سے بھی پوچھو۔ اگر میں حق کہوں تو لو، اور اگر میں غلط کہوں تو میرے منہ پہ اس کو مار دو۔ ایسا توڑو ہے کہ یہ اہل حدیث کا امام ہے، نہیں
جب تک وہ محراب میں ہے، امام ہیں، باہر چلے گئے عام جنتا ہیں۔ میرے نبی روڈوں پہ چلتے تھے، بچے بھی پوچھتے تھے، عورتیں بھی سوال کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے مسجدوں کے اندر جتنے بھی یہ سنی پنی کے جتنے بھی مساجد ہیں، باقاعدہ لکھا رہتا ہے وہاں پر کہ اگر امام سے پوچھنا ہے تو صدر کی اجازت لینا۔ میں آج تک الحمدللہ چاہے کوئی بھی آدمی پوچھے، میں نے کہا کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، آؤ اللہ کے بندو قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ اگر میرے سینے پہ نہیں ہے، قرآن کھولیں گے، حدیث کھولیں گے اور حدیث کی روشنی میں چلیں گے۔ یہ ہے اہل حدیث کا اصول اور منہج۔ یہاں پر کسی بڑے کی بات نہیں چلتی، یہاں کسی چھوٹے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، یہاں پر کسی کی بغل گیری نہیں کی جاتی، یہاں پر کسی کی مقلد بن کر کے پیچھے پیچھے پوچھتے ہوئے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے میدان پہ آؤ، حق ہے لے لو، چلتے رہو، بس یہی اس کا نظریہ ہے، یہی اس کا دستور ہے میرے بھائیو۔ اس لیے اور یہاں پر کوئی ریڈی میڈ بنی بنائی دستور نہیں ہے، یہاں پر اسی لیے قال اللہ اور قال الرسول، بس یہی دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ دماغ بھی تیسری چیز سے خالی ہے، ایمان بھی تیسری چیز سے خالی ہے، عقیدہ بھی تیسری چیز سے خالی ہے، اور اس کے مسجد بھی تیسری چیز سے خالی ہے۔ قرآن اور حدیث، بس یہی اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، اہل الاثر ہیں، اور یہ سلفی ہیں، یہ محمدی ہیں۔ بس ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بس یہی اس کی حقانیت ہے، یہی اس کی پہچان اور یہی اس کی رموز ہے میرے بھائیو۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بڑے ہی دردمانہ اپیل کی روشنی میں نے رکھی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن اور حدیث کا فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے جو بھی دوست ہیں، احباب ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، اللہ کے بندو آپ کے ہاتھوں میں سرچ کرنے کا بڑی پیاری شکل میں آج نعمت کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ ان چیزوں پر اپنے دماغ کو خرچ کرو، ان چیزوں پر سرچ کرو، انشاءاللہ العزیز آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامران بنو گے انشاءاللہ العزیز۔ یہی چند باتیں تھیں جو میں نے